अस्सलाम वालेकुम। जुर्म कोई कम नहीं है वोट चोर का। जुर्म कोई कम नहीं है वोट चोर का। सोचो जरा ये कत्ल है 25 करोड़ का। झुका नहीं, बिका नहीं, वो डट के है खड़ा। पहला मिला है शख्स उनको उनके जोड़ का। जी दोस्तों, इमरान खान साहब की कैद को साल होने को है। क्या हैसियत है, कानूनी तौर पे इसकी क्या हैसियत है, आईनी तौर पर इसकी क्या हैसियत है, और अदालतें क्या कर रही हैं, आया इंसाफ कर रही हैं, यह खास मौजू रहेगा मेरा इस व्लॉग में। इसके अलावा इसहाक डार, सबका वजीर खारजा इसहाक डार को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क का नायब वजीर आजम मुकर्रर किया है। जरा इस पर बात करेंगे कि आईनी तौर पर यह नायब वजीर आजम क्या होता है, और आया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी कोई जगह है या नहीं है। फिर पाकिस्तान का आइन मेरे सामने है, इसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो जो मुझसे और आपसे इन चीज़ों का कंसर्न भी है। पार्ट 2 है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी से मुताल्लिक है, और ये आर्टिकल 7 से लेके आर्टिकल 40 तक तकरीबन 33 आर्टिकल्स हैं, और उनकी झेली क्लाजेज हैं जो इंसानी हकूक के मुताल्लिक हैं। तो इन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। खास व्लॉग होगा, मेरे साथ जमे रहिएगा। मैं थैंकफुल हूँ, काफ़ी सारे मेरे नए दोस्त हम सफ़र हो रहे हैं, मैं उनका थैंकफुल हूँ। मैं उम्र की अदायगी के बाद जब वापस आया हूँ, रमज़ान उल मुबारक का मुक़द्दस महीना तो मेरा सऊदी अरब में ही गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम रहा, बहुत मज़ा आया। खूब अपने अल्लाह को याद किया, दुआएं की जो मुझसे जहन में आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क के लिए, जी हाँ इमरान खान के लिए ज़ाहिर, तो मैंने जो भी दुआएं थी वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खूब दुआएं की, अपने अल्लाह से फरियाद की, तौबा की अपने गुनाहों के लिए भी जो मुझसे हो सकती थी। बहरहाल आपसे भी मैं ये मुल्तमिस हूँ, अल्लाह से तौबा किया करें, इस्तग़फ़ार किया करें। हमारी ये जो हालत बनी हुई है, या जिन हालात से हम बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत इंडिविजुअल मैं गुजर रहा हूँ या आप गुजर रहे हैं इंडिविजुअली, या बहसीत कौम या उम्मत के तौर पर पूरी उम्मत मुसलमान, पूरी दुनिया का आलम इस्लाम मेरी मुराद है। आलम इस्लाम जिन हालात से गुजर रहा है वो कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं, बल्कि दावत फ़िक्र देते हैं कि या अल्लाह कहीं से हम स्लिप हो गए हैं, ट्रैक से हम कहीं उतर गए हैं, कुछ ऐसी गलती हो रही है। वरना इस कदर तजलील, इस हद तक मगलूब हो जाना, इस हद तक गुलामी में चले जाना इस्लाम की ये फितरत नहीं है, और मुसलमान की ये फितरत नहीं है। जिस खड्डे में या जिस गड्ढे में आज हम गिरे हुए हैं बहसीत उम्मत, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं तारीख का भी तालिब इल्म हूँ और सियासत का तालिब इल्म हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस कदर दौर गुलामी में भी, जब कॉलोनियल पीरियड था, हम ग़ुलाम थे, तमाम आलम इस्लाम तकरीबन ग़ुलाम था, भले वो अफ्रीका के मुल्क हों, यहाँ एशियन का जो हमारे मुल्क हैं, हम सारे अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। अफ्रीका वाले हमारे भाई इटली और फ्रांस के ग़ुलाम थे, कुछ स्पेन के ग़ुलाम थे, और उस ग़ुलामी के दौर में भी इस हद तक हमारे हकूक़ पामाल नहीं होते थे जो आज हमारे हकूक़ पामाल हो रहे हैं, या जिस तरह के हालात से आज आलम इस्लाम को गुजर रहा है। भले वो फ़लस्तीन का हो, गज़ा का मसला हो, कश्मीर, जहाँ कहीं भी बहुत से, अब मैं वो मेरा इस वक्त मौजू नहीं है, उन पर मैं बात करनी नहीं है। तो बहरहाल शुरू में मैंने आपकी खिदमत में जो शेर पढ़ा, जुर्म कोई कम नहीं है वोट चोर का, सोचो ज़रा ये कत्ल है 25 करोड़ का। झुका नहीं, बिका नहीं, वो डट के है खड़ा। पहला मिला है शख्स उनको उनके जोड़ का। ये मैंने कहीं पढ़ा है ये शेर, मुझे ये पता नहीं है कि इसका लिखने वाला अच्छा शेर लिखा है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको सुनाया। आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में बताया भी करें कि आपको कैसे लगा। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि इमरान खान को कैद हुए 1 साल हो गया है। इस 1 साल के अरसे में क्या केसेस थे जिनकी बुनियाद पर इमरान खान को सजा दी गई, और एक ऐसे लीडर को जिसने कि पाकिस्तान में बावजूद तमाम तर चोरी के, वोट पर डाके के, इसके बावजूद वो सबसे ज्यादा वोट लेने में 2 करोड़ वोट उसने लिए। ऑलमोस्ट अपोजिशन की सारी जमातों ने मिलकर जो चोरों की हुकूमत बनी है, इन सब ने जितने वोट लिए उतने उसने अकेले वोट लिए, अकेली उसकी जमात ने, बावजूद है कि उसकी जमात से इंतखाबी निशान छीन लिया गया,
اس کی جماعت کی تمام اعلیٰ قیادت جیلوں میں تھی، ان کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اس تمام تر ظلم کے باوجود وہ الیکشن جیت گیا، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد پھر 45-47 کا ایسا غفلہ چلا۔ پاکستان کی عدالتوں نے انصاف کیا، ایسا انصاف کیا، آپ بتائیے گا کیسا انصاف کیا؟ اچھا جی، یہ ہے ایکرو، عمران خان جیل میں ہے، لیکن جیل میں ہونے کے باوجود پاکستان کے عوام اس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، اور تمام تر جھوٹے ان کیسوں پر جن پر عمران خان کو سزائیں دی گئی ہیں، ان سے بھونڈا مذاق انسانی تاریخ میں میرے خیال میں نہیں ہے۔ یار نمرود، یزید، شداد، وہ بھی اپنی رعایا کو، اپنے غلاموں کو سزائیں دیتے تھے، کوئی بہانہ تو بناتے تھے۔ وہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے، وولف اینڈ لیمپ والی کہانی پڑھتے تھے کہ ایک بھیڑیا جو بیڑ کے بچے کو کھانا چاہتا ہے، تو اس نے بہانہ بنایا اور اس نے کہا کہ اس نے جب اسے مارنے کا بھیڑیا نے ارادہ کیا تو اس نے پہلے یہ کہا کہ نیچے جا کے ایک جگہ پانی کے پاس کھڑا ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ تم پانی کو گندا کر رہے ہو اور تم دیکھ نہیں رہے ہو میں پانی پی رہا ہوں۔ تو نیچے سے بھیڑ کا بچہ بولا، سر پانی اوپر سے نیچے بہ کے میری طرف آ رہا ہے، میں آپ کا پانی، مجھ میں کہاں یہ احمد کہ میں آپ کا پانی گدلا کروں۔ اچھا چاچا، لاسٹ ایئر تم نے مجھے گالیاں دی تھیں۔ بیڑ کا بچہ، اس نے کہا یار سر خدا کا خوف کریں، میں تو 5 سال پہ، میری تو 6 ماہ عمر ہے، میں تو 1 سال کا ہوا ہی نہیں ہوں۔ اچھا چاچا، وہ تمہارا ابا تھا۔ تو یہ ہے وہ بیڑیے والی، وہ وولف اینڈ لیمپ والی وہ جو کہانی آپ پڑھتے تھے، وہی کہانی یہاں پر ہے۔ تو اب میں آتا ہوں، عمران خان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ میں بحیثیت پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو میں تو اپنا لیڈر بھی مانتا ہوں، یہ کھلی بات ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں میں امپارشل جرنلسٹ یا وہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں اس حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے میں بالکل امپارشل غیر جانبدار ہوں۔ اگر عمران خان کی پارٹی، عمران خان کوئی غلط کام کرے گا تو ہم عمران خان پر انشاءاللہ میں تنقید بھی کروں گا اس کی غلط کاموں پر، لیکن ایک آدمی ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جا رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کے وقار میں، عالم اسلام کے وقار میں اضافہ وہ کر رہا ہے، ایسے حالات میں ایسے لیڈر کو، ایسے شخص کو پابند سلاسل کر دیا جائے اور اس پر اس طرح کا، اس کی جماعت پر اس طرح کا ظلم و جبر ہو، تو ظاہر ہے میں نے تو اس کی حمایت میں ہی بولنا ہے، اور جب اس کی مخالفت میں بولنے کا وقت آیا تو انشاءاللہ میں اس کے خلاف بھی بولوں گا۔ اور یہ دوسرے جو حکمران طبقہ ہے، ان کی حمایت میں اگر یہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جن پر، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈھاکہ مار کے جو عوام کے اعتماد کے بغیر یہ پاکستان کے عوام کی خواہش کے اگینسٹ کے خلاف یہ لوگ برس اقتدار آئے ہیں، اس اقدام کی حمایت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اچھا اب میں آتا ہوں ذرا آئین پر۔ یہ آئین میرے سامنے پڑا ہوا ہے، پاکستان کا یہ آئین ہے، اور یہ آئین بنانے والے جو لوگ تھے، ذرا یہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دوں، ان کے اولادیں آج پاکستان میں برس اقتدار ہیں، اور اس آئین کو جو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس آئین میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یہ میں جس ایسے کا ابھی تذکرہ کرنے لگا ہوں آپ کے، پارٹ 2 ہے اس کانسٹیٹیوشن کا، اور اس میں آرٹیکل 7 سے لے کر آرٹیکل 40 تک تقریباً 33 اس کی آرٹیکلز ہیں، اور ان کی ذیلی کلازز ہیں۔ بعض آرٹیکل تو ایسی ہیں جن کی 3، 4، 5 ذیلی کلازز ہیں۔ تو اس آرٹیکل میں جو ہیومن رائٹس ہیں وہ آیا پاکستان کے عوام کو، خاص طور پر اس آئین کے جو آرٹیکل 9، آرٹیکل 10، آرٹیکل 9 سیکورٹی آف پرسن سے متعلق ہے، آرٹیکل 10 سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کے حوالے سے ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے آئیں تو اس کی ذیلی کلازز ہیں، میں آپ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ تو اس کے بعد اس کا آرٹیکل 12 ہے پروٹیکشن اگینسٹ ٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کے حوالے سے، یہ آرٹیکل 12 ہے۔ پھر پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن کے حوالے سے آرٹیکل 13 ہے، اور آگے جو چلتے جائیں انسانی حقوق کے حوالے سے فریڈم آف موومنٹ کے متعلق ہے،
یہ آرٹیکل 15 اور خاص طور پر آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 17. آرٹیکل 17 کی 4-5 ذیلی کلازز بھی ہیں. یہ ساری فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف اسمبلی سے متعلق ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت بھی نہیں تھی، نہ اسمبلی کی اجازت دی جا رہی تھی. حالانکہ یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ گیدرنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایسوسیشن کسی بھی جماعت کے ساتھ اپنی ایسوسیشن بھی کر سکتے ہیں، آئین یہ اجازت دیتا ہے. اور فریڈم آف موومنٹ آرٹیکل 15 ہے، فریڈم آف موومنٹ آپ پڑھ لیجئے گا، میں آپ تفصیل میں جاؤں گا. آرٹیکل 15 جو ہے وہ کہتا ہے ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ریمین ان سبجیکٹ ٹو اینی reasonable restrictions imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part of the country. پاکستان کے کسی بھی حصے میں آپ جائیداد خرید سکتے پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے سے. تو آیا پختون بلوچ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ آسان ہے کسی دوسرے حصے میں آج کل جانا، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے کیا، کسی دوسرے ملک کے شہری ہیں؟ تو بہرحال یہ آئین کا جو چیپٹر 2 ہے، اس کے آرٹیکل 7 سے لے کر آرٹیکل 40 تک آپ خود بھی مطالعہ کر لیجئے، آپ کو مکمل. تو آئینی طور پہ آئین میں کوئی خرابی نہیں ہے. آئین تو بالکل دنیا کے ترقی یافتہ اور مہذب ملکوں میں جو آزادیاں ایک شخص کو حاصل ہونی چاہیے، کسی ملک کے شہری کو، وہ ساری حاصل ہیں. لیکن عملی طور پر آیا آئینی طور پر جو آزادیاں آپ کو حاصل ہیں پاکستان سے، تو یہ تو دور کی بات ہے. میں نے 10 آدمیوں سے، 10 پاکستان کے مسلمانوں سے یہ سوال کیا، اسلام کے معنی کیا ہے؟ ایک شخص نے، 10 میں سے ایک شخص نے مجھے، میں آپ کو پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی، اور وہ میٹرک انٹر بی اے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میٹرک انٹر بی اے پڑھے لکھے پاکستان کے 10 شہریوں سے میں نے یہ سوال کیا کہ اسلام کے معنی کیا ہے. ٹھیک ہے جی، 10 میں سے ایک شخص نے مجھے جواب دیا کہ اسلام کے معنی کیا ہے. 9 شخص نے کہا یہ اسلام ایک مذہب ہے، معنی کا پتہ نہیں ہے، یہ مذہب کس حوالے سے نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. تو اسلام کا معنی ہوتا ہے سبمیشن بیفور ون اللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ کے مرضی کے آگے اپنے آپ کو تابع کرنے کا نام اسلام ہے. یہ آپ کو بھی میں بتا دوں کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے، اسلام کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو ایک اللہ کے، ایک اللہ کے. کئی لوگ ایک سے زیادہ اللہ والے ہیں، مسلمان ایک سے زیادہ اللہ نہیں ہوتے. مسلمانوں کا رب ایک ہوتا ہے. مسلمانوں کا رب بھگوان بھی نہیں ہوتا، بھگوان مسلمانوں کا اللہ نہیں ہوتا، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. بھگوان ہنومان مسلمانوں کا رب نہیں ہوتا، مسلمانوں کا رب اللہ ہوتا ہے، صرف اللہ. اللہ کے علاوہ مسلمان کا کوئی رب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایک اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا لینا، اللہ کی مرضی، اپنی تمام تر مرضی کو اللہ کی مرضی کا تابع کر لینا، یہ ہوتا ہے اسلام کا معنی. اور ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے اپنے آپ کو تابع کر لیتا ہے. تو یہ میں آپ کو بھی، جو میرے نوجوان بچے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بتاؤں اسلام کا یہ معنی ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو تابع کرنا. کسی حکمران، کسی جرنیل، کسی کرنیل، کسی سپر پاور کے آگے آپ کو تابع نہیں ہونا، ان کی مرضی کے آگے آپ کو جھک نہیں جانا. ایک یہ بھی اس کا ہے کہ پروسٹیشن کے حوالے سے بھی ہے کہ ایک اللہ کے آگے جھکنا، ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. بہرحال میں نے جو ڈیفینیشن پڑھی ہے اسلام کی حوالے سے، میں آپ کو اسلام کی مرضی ہوتا ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے نیچے لے آنا، ایک اللہ کی مرضی کا اپنے آپ کو تابع کر لینے کا نام اسلام ہے. اور جو اپنے آپ کو تابع کر لیتا ہے اسے ہم مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے اسلام کی تعریف. تو میں نے 10 لوگوں سے، آپ یقین کیجئے، یہ سوال کیا، پڑھے لکھے لوگوں سے. تو جن لوگوں کو اس بات کا جس ملک کے عوام کو پتہ نہیں، اس لیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس حوالے سے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں. اب میں کیونکہ دینی اسکالر تو ہوں نہیں، اس کی وجہ سے میں دینی حوالے سے اتنی گہرائی میں نہیں جاؤں گا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو اور آپ مجھ پہ تنقید، اللہ نہ کرے مجھ پہ کفر کے فتوے نہ صادر کر دیں. دیکھو یہ آدمی، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو جس ملک کے عوام میں جہالت اس حد تک ہو کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسلام کا قلعہ اور اسلام کی لیبارٹری، پتہ نہیں ہے کیا کیا،
اس ملک کے عوام کی یہ حالت ہے کہ اسلام کا معنی تک انہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی پھر اس بات کا، اس سوال کا جواب میرے پاس میرے دوست، پلیز آپ میری ہیلپ کیجئے. میں اپنے سننے والوں، اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا پلیز میری ہیلپ کیجئے، مجھے آپ بتائیے اس سوال کا میں کیا جواب تلاش کروں. تو ان کو اپنے حقوق کا کیا پتہ ہوگا؟ جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا، ان کو اپنے حقوق کا کیا پتہ ہوگا؟ تو یہ جو حقوق اس آئین نے اس کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کے عوام کو دیے ہیں، ان حقوق کا پاکستان کے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں کیا کیا حقوق دے رہا ہے. اس پر اپنی کومنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا. آگے بڑھتے ہیں. اسحاق ڈار کو میں نے آئین میں بہت تلاش کیا. اسحاق ڈار کو وزیر اعظم شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم کا نائب وزیر اعظم کا عہدہ پاکستان کے آئین میں کہیں نہیں ہے. آئینی طور پر یہ عہدہ ہی نہیں ہے. اب یہ شہباز شریف نے کیسے اس کو بنایا، اب کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت، کس اخلاقی قدر کے تحت اس شخص کو نائب وزیر اعظم بنایا، اس سوال کا جواب بھی میں آپ پہ چھوڑوں گا. اس شخص کو 4 بار پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا گیا، اسحاق ڈار کو، اور اس کے وزیر خزانہ یہ نواز شریف خاندان کا قریبی عزیز ہے، اس خاندان کا قریبی رشتہ دار ہے، اور اس کی بڑی خدمات ہیں شریف خاندان کی دولت میں اضافے کے حوالے سے. تو کیونکہ یہ فائنینس میٹرز کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چوری کرنا، چوری کی دولت کو لیگلائز کرنا، پاکستان سے پیسہ چوری کر کے کیسے لے جایا جا سکتا ہے، دبئی میں بڑی بڑی عمارتیں کیسے خریدی جا سکتی ہیں، لندن میں پراپرٹی جائیدادیں. تو یہ کیونکہ یہ سی اے کہتے تو یہی ہے کہ اس نے سی اے کیا ہوا ہے، اور یہ اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، تو اس حوالے سے یہ مختلف فارمز کے ساتھ یہ منسلک بھی رہا. بہرحال یہ عام سے غریب خاندان سے تلتا ہوا اربوں نہیں خربوں کے یہ مالک ہیں. تو اسحاق ڈار سینٹر ہے. اب نواز شریف کی ایک بیٹی جو ہے، اس کے بیٹے کی وہ وائف ہے. یہ بیٹی وہ بیٹی ہے جو سعودی شیعی خاندان میں اسے نواز شریف نے اس کی شادی کی تھی. مریم نواز کی ایک چھوٹی بہن ہے. تو بعد میں وہ شہزادے نے اسے میرے خیال میں ڈیورس دے دی تھی. تو بعد میں ڈیورس کے بعد اس خاتون کی شادی آسمہ یا کیا نام ہے اس کا، وہ اسحاق ڈار کے بیٹے سے ہو گئی. اور اس کے بعد یہ سن 2000 کے بعد اس کے بعد بڑی ٹاپ گیئر لگا، اور اس کے بعد ان کی دولت میں اس قدر اضافہ ہوا کہ بہت تیزی سے اضافہ ہوا لندن میں، دبئی میں. تو یہ سارے معاملات ہوئے. تو یہ آئینی طور پہ یہ ایسے جو اسحاق ڈار صاحب ہے یہ نائب وزیر اعظم بنایا گیا ہے. تو میرے خیال میں نائب وزیر اعظم کا عہدہ تو بنتا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے محسن نقوی پنجاب کا انلیگل وہ تھا 1 سال تک. تو وہ جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے وہ بعد میں آنے والی حکومت میں کوئی وزارت یا کوئی عہدہ نہیں لے سکتا. اخلاقی طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا. لیکن محسن نقوی کیونکہ وہ پاکستان کے سوتروں کے انوسار، یا آپ جیسے بھی کہیں، سنا ہے کہ وہ آرمی چیف کا قریبی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، لہذا عہدے تو اس کے پاؤں کی جوتی ہیں، تو عہدوں کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اصل وزیر اعظم جو ہے وہ محسن نقوی ہے. تنقیدیں ہو رہی ہیں، اپوزیشن اس کے خلاف آواز تو اٹھا رہی ہے، لیکن ایک کان سے ڈالو ایک سے نکالو. اپوزیشن کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ جو طاقتور حلقے ہیں جو اس ملک میں لوگوں کو حکمران بناتے ہیں، حکومتوں میں لاتے ہیں یا حکومتوں سے نکالتے ہیں، ان کا دست شفقت پاکستان میں چوروں اور ڈاکوؤں کے سروں پر ہے. تو یہ ہیں ملک کے تازہ حالات. ایک نیوی لاگ کے ساتھ ان تمام جو خبریں میں نے جو حالات آپ کے خدمت میں رکھیں. اچھا، یہ گالیاں دینا مناسب نہیں ہوتا. آپ مجھ پہ تنقید کر سکتے ہیں، میں نے یہ ولاگ بنایا، اس میں نے کیا سچ کہا کیا جھوٹ کہا. پہلی بات تو میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے خدا گواہ اپنی عقل اپنی سوچ کے مطابق میں ہمیشہ سچ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں سچ اپنی جتنی میری نالج ہے، جتنی اسٹڈی میری ہے، میں کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں، میں ایک عام پاکستان کا شہری ہوں. لیکن میں کتابوں کے ساتھ ہی میری دوستی رہی ہے، زندگی میں کافی مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے. تو میں نے جو کچھ سیکھا جو لرن کیا اس کے مطابق میں سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں. تو سچ کے جواب میں آپ تنقید پھر بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی چیز آپ میں مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو ضرور مجھے بتا دیں.
اور اپریسیشن کے لیے صرف تنقید ہی نہ کریں، اگر آپ میرے چینل کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، تو میری بھی کچھ حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو ضرور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئے ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔